नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, रिकैप देख लेते हैं एक लास्ट सेशन का, बिकॉज एक वीक का गैप भी आ गया इन बिटवीन। आयत नंबर 250 से लेके 256 सूरतुल बकरा। हमने ये देखा कि अगर मुसलमान अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें और ईमान रख कर उसके रास्ते में निकलें तो अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद आती है, और एक छोटी जुमात मुसलमानों की जो तवक्कुल और ईमान से भरपूर हो वो कुफार की एक बड़ी जुमात पर गालिब आ जाती है। और ये सब हमने तालूत और जालूत की जंग के अहवाल में सीखा, जो हमारी लास्ट आयत थी। और चूंकि ये जंग बदर की एक तैयारी भी हो रही है, उस हवाले से भी हमने बात की थी। उसके बाद हमने ये देखा कि अंबिया कराम जितने भी आए हैं, क्योंकि हमने एक बात डिस्कस की थी कि सूरतुल बकरा में खास तौर पर हम ये देखते हैं कि ईमान बिल रसुल के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। तो अंबिया कराम जितने भी आए उनका मिशन एक ही था, क्योंकि सोर्स एक ही है पीछे से, और वो अल्लाह ताला की जात है जो अपने एम्बेसडर्स को भेज रही है लोगों के ऊपर रहनुमाई के लिए। लेकिन फिर भी इख्तलाफ हुआ, तो वो क्यों हुआ? वो इस वजह से नहीं हुआ कि पैगंबरों के मिशन में कुछ इख्तलाफ था, बल्कि इस वजह से कि वो लोगों की अपनी वजह से इख्तलाफ हुआ, और इख्तलाफ भी उन्होंने तब किया जब उनके पास इल्म आ गया, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। अल्लाह ताला ने अंबिया में मुख्तलिफ दर्जात की बात की है कि किसी को अल्लाह ताला ने फजीलत दी है किसी और के ऊपर, ये अल्लाह ताला की अपनी डिस्क्रिशन के ऊपर है। लेकिन उम्मत मोहम्मदी अंबिया में से किसी एक के अंदर भी फर्क नहीं करती। ये हमारा ईमान है कि वो सब अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, और वो सब इस दुनिया में अल्लाह ताला का ही पैगाम पहुंचाने के लिए आए थे। रसूल के साथ वफादारी का इम्तिहान दो तरह से लिया गया। एक तो ये कि माल खर्च करना अल्लाह ताला की राह में, और दूसरी बात यह है कि उसकी दीन को कायम करने के लिए अगर माल खर्च करने की जरूरत है तो माल खर्च करें, और अगर जान देने की नौबत आती है तो जान दें। उसके बाद हमने बहुत ही अजीम आयत पढ़ी, आयतुल कुर्सी, जो कि तौहीद का एक बेहतरीन तारुफ देती है और हमें हमारे रब की पहचान करवाती है। और बड़ी खूबसूरत हमने ये देखा, खूबसूरत अंदाज में देखा कि वो किस तरह से अल हई है और वो किस तरह से अल कय्यूम भी है। फिर उसके बाद की जो आयत थी कि ला इकराह फिद्दीन, के दीन में कोई पाबंदी नहीं है। इसका मतलब है कि हम किसी को जबरदस्ती दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते। और ये आयत आई है आयतुल कुर्सी के बाद, यानी अगर अल्लाह ताला का ये इतना ग्रैंडियर और इतना खूबसूरत तारुफ होने के बाद भी अगर कोई दीन में दाखिल नहीं होता तो किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ, लेकिन अगर दाखिल हो जाएंगे तो फिर क्या है कि दो काम करने होंगे। नंबर वन, ताऊत का इनकार, और दूसरा अल्लाह ताला के ऊपर ईमान। ये दो काम होंगे जो कि बिल्कुल हमारे कलिमा का, जिसको पढ़कर हम दायरे इस्लाम में दाखिल होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसी का मिसदाक है कि ताऊत का इनकार है और फिर अल्लाह ताला के ऊपर ईमान है। नतीजा क्या होगा? उर्वतुल वुस्का, वो हमारे हाथ में आ जाएगा, एक मजबूत कड़ा, एक मजबूत सहारा, एक एंकर जो हमें हमारे रब के साथ जोड़ देता है। और अल्लाह ताला की तरफ से प्रोटेक्शन हमारे हिस्से में आती है, और अगर प्रोटेक्ट करने वाला हमारा रब हो तो फिर किसी चीज का डर नहीं रहता उसके पीछे। तो ये जो जो भी ये दो काम कर लेगा दीन में दाखिल होने के बाद, जो कि कहना बहुत आसान है और करना बड़ा मुश्किल, तो ये दो काम जो भी कर लेंगे इनका फिर रब से किस तरह का ताल्लुक जुड़ जाता है, वो अब हम पढ़ेंगे अगली आयत में, जो 257 से शुरू हो रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनल ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफरू औलियाउहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूरि इलल ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। बहुत ही खूबसूरत, मैंने आपसे जैसे पहले भी जिक्र किया था कि आयतुल कुर्सी के बाद की ये दो आयत हैं, इंतहाई खूबसूरत है अल्लाह और बंदे के ताल्लुक को लेकर। और अगर हमने ईमान को सही तरीके से समझना है तो उसको भी लेकर क्या कहते हैं, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु, ये अंडरलाइन कीजिए लफ्ज वली। अल्लाह ताला दोस्त है उनका जो ईमान लाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला दोस्त है उनका जो ईमान लाते हैं।
اور وہ کیا کرتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات، یعنی پہلی بات کیا تھی، اس میں ون اور ٹو کرتے جائیے. اللہ ولی الذین آمنوا نمبر ون. ٹھیک ہے، یہ ترتیب اس لیے نمبر ون اور نمبر ٹو کروا رہی ہوں کیونکہ تھوڑا سا بیچ میں نا آیت کا حصہ سکپ کر کے ہم اگلے حصے پہ جائیں گے. یخرجہم من الظلمات الی النور نمبر ٹو. ٹھیک ہے، یہاں تک ترجمہ ہو گیا. اب اگلا سینیریو کیا ہے؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں. کافروں کے دوست کون ہیں؟ طاغوت. یہاں پہ بھی اولیاؤہم، ولی کا جو پلورل ہے وہ اولیاء ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی انڈر لائن کیجیے. طاغوت کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ کون ہوتا ہے. اب جن کے دوست طاغوت ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ کافر. وہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، الٹا کام، وہ انہیں نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے آتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو دوسرا آیت کا حصہ نور تک تھا. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من الظلمات من النور الی الظلمات، یہ تیسرا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد چوتھا جو ہم بعد میں کریں گے ڈسکس. تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایمان بندے اور رب کے درمیان دوستی کا رشتہ باندھ دیتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے ہر رشتہ دو طرفہ ہوتا ہے، ایک طرف کا رشتہ نہیں چلتا، دونوں طرف سے رشتہ بنتا ہے. پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے کہ انسان، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کا ایک پروٹیکٹیو فرینڈ بن جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. کب بنتا ہے وہ پروٹیکٹیو فرینڈ؟ جب انسان دو کام کرتا ہے، اور وہ دو کام کون سے ہیں؟ نمبر ون، پہلا کام ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے، طاغوت کا انکار. اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا کے اوپر ایمان. بندے کا اللہ سے تعلق بیان کرنے کے لیے قرآن دو طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے. نمبر ون مولا، نمبر ٹو ولی. ولی ابھی ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے، مولا بھی ہم اسی صورت میں پڑھیں گے. وہ آپ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھتے ہوں گے. اللہ، ہم کہتے ہیں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا مولا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم مزید کہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں. تو دونوں ہی الفاظ مولا ہو یا ولی ہو سورہ بقرہ میں موجود ہیں. اب فرق کیا ہے دونوں کے اندر؟ پہلے ہم یہ فرق دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ دونوں میں دوستی کا رشتہ ہے. ٹھیک ہے، دونوں دوست ہیں، دونوں کا ترجمہ آپ کو دوست ہی ملے گا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ ولی ایک ایسا دوست ہے جو کہ آپ کہیں کہ مجھے پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے. the one who is protective of me. ٹھیک ہے، وہ مجھے پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے. اس کے اندر یہ خواہش ہے، یہ پرخلوص خواہش ہے اس کے اندر کہ میں کسی مشکل میں نہ پھنس جاؤں. اس کی یہ نیت ہے کہ وہ مجھے پروٹیکٹ کرے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ مجھے پروٹیکٹ مطلب عملی طور پہ پروٹیکٹ کرے بھی. یہ اس کی نیت ہے، یعنی یہ ایک خلوص کا رشتہ ظاہر کرتا ہے کہ میرا دوست کسی مشکل میں نہ پھنس جائے. مولا کون ہوتا ہے؟ جو کہ مشکل وقت میں اپنے دوست کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کو مشکل سے باہر نکال دیتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی. ٹھیک ہے، ولی کون ہے؟ جو کہ پروٹیکٹیو ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا دوست کسی مشکل میں نہ پھنس جائے. لیکن مولا کون ہے؟ جو مشکل حالات میں اگر دوست پڑ جائے تو اس میں خود کود کے اپنے دوست کا ہاتھ کھینچ کے باہر نکال لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ ہمارا ولی ہے. یہاں پہ ہم نے یہ پڑھا نا، اللہ ہمارا ولی ہے. اور طاغوت کس کے ولی ہے؟ کافروں کے. اللہ کس کا دوست ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں. طاغوت کے کون دوست ہیں؟ سوری، کافروں کے کون دوست ہیں؟ جو طاغوت ہیں. یعنی مومنوں کا بھی ولی ہے اور کافروں کے بھی ولی ہیں. یہ بات یاد رکھیے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ہے جو ہمیں مشکل سے بچانا چاہتا ہے، اور ان کے پاس بھی کوئی ہے جو ان کو مشکل سے بچانا چاہتے ہیں. کیونکہ وہ اولیاء کا لفظ ہے، میں نے بچانا چاہتے کہا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نہ صرف اہل ایمان کا ولی ہے بلکہ مولا بھی ہے. کیسے ہمیں پتہ چلا؟ وہ آخر میں ہم آیات پڑھیں گے. یعنی اللہ صرف ہمارا ولی نہیں ہے، مولا بھی ہے. سورہ محمد میں بھی آیت نمبر 11 میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، بلکہ وہ آیت نمبر آپ ریفرنس بے شک نوٹ کر لیجیے. سورہ محمد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غور سے سنیے.
ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس وجہ سے کہ اللہ اہل ایمان کا مولا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ ولی کا نہیں ہوا، مولا کا ہوا. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور بے شک کافروں کے لیے کوئی مولا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ولی تو ہے ان کا لیکن مولا نہیں ہے. میں نے ولی اور مولا کا لفظ اسی لیے مطلب سمجھایا ہے کہ پروٹیکٹ کرنا چاہنا ایک بات ہے اور پروٹیکشن کر دینا دوسری بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کافروں کا ولی کون ہے؟ طاغوت. مگر ان کا کوئی مولا بھی ہے. سورہ محمد کا یہ دیکھیں دوسرا حصہ کیا بتاتا ہے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، ان کا کوئی مولا نہیں ہے. ان کا ولی تو ہے، مولا نہیں ہے. یعنی کوئی ہے جو ان کو بچانا چاہتا ہے مگر کوئی ایسا نہیں ہے جو اصل میں ان کو بچا سکے. سبحان اللہ. تو اب آیت کو دوبارہ سے دیکھیے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا دوست ہے جو ایمان لاتے ہیں. یعنی اہل ایمان کی اللہ سے دوستی کی بنیاد ان کی حفاظت کرنے میں ہے. یہ ولایت کا رشتہ ہے. اب اگر ہم رشتے کی بات کریں تو دیکھیے کہ ہر رشتے میں نا، ہر ریلیشن شپ میں دو پارٹیز ہوتی ہیں. ایک مین پارٹی ہوتی ہے، دوسری اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل کہ پیرنٹس ہیں اور ساتھ میں بچے ہیں، تو مین پارٹی کون سی ہوگی؟ پیرنٹس. اور بچے جو ہیں وہ ان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوں گے. اسی طرح ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی ریلیشن شپ میں مین پارٹی ٹیچر ہے اور جو اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں وہ اس کے اسٹوڈنٹس ہیں. سملرلی باس اینڈ امپلائی کا رشتہ ایسے ہی ہے. مقصد کیا ہے کہ اللہ اور ایمان والوں کے رشتے میں ایک حفاظت کر رہا ہے اور دوسرا محفوظ ہو رہا ہے. تو مین پارٹی کون سی ہوئی؟ اللہ کی، جو ولی ہے. تو اللہ کا ذکر پہلے آیا ہے آیت میں اور پھر ایمان والوں کا آیا. کیسے؟ اللہ ولی الذین آمن، پہلے اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان والوں کا ذکر بعد میں ہے نا، اللہ کا ذکر پہلے. ٹھیک ہے، اب وہ جو نمبر 2 میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اس کو یخرجہم من الظلمات الی النور، اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. تیسرے حصے پہ آئیے، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیے مطلب کہ اس کے اوپر تھوڑا سا الفاظ پہ غور کیجئے کہ پہلے کس کا ذکر ہے، ولی کا یا دوسری پارٹی کا؟ ٹھیک ہے، طاغوت ولی ہے نا ان کے اور دوسری پارٹی کفار ہے، تو پہلے کس کا ذکر ہے؟ یعنی مین پارٹی کا ذکر نہیں ہے بلکہ دوسری پارٹی کا ذکر ہے اور وہ کفار ہے. بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ جہاں اللہ کا ذکر پہلے ریلیشن شپ میں پہلے ہے، وہاں طاغوت کا ذکر دوسرے ریلیشن شپ کے آخر میں ہے. اور یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ ہمارے رب کی شان. اور طاغوت کو دوسری طرف پست ظاہر کرتا ہے. دوبارہ سے دیکھیے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے یا دوست ہے ان کا جو ایمان لاتے ہیں، وہ ان کو اندھیروں سے نور کی طرف، اندھیروں سے کھینچ کر نور کی طرف لے آتا ہے. فار ایگزامپل آپ ایک امیجن کیجئے ایک سین کو کہ رات کا وقت ہے اور ہم سمندر کے بیچ میں نا طوفان کے اندر ہے. ٹھیک ہے، رات کے وقت میں ہم نے نا کوئی اینکر، وہ جہاز کے اندر نہیں ہے، ہمیں ہمارے ہاتھ میں صرف جہاز کا اینکر ہے، وہ جو کڑا سا ہوتا ہے نا، لنگر ہوتا ہے، وہ ہم نے پکڑا ہوا ہے. اب کیونکہ طوفان ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم پانی کے اندر چلے جاتے ہیں، پانی کے اندر جائیں گے تو مزید اندھیرا ہوگا. تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہمیں نکال کر دوبارہ سرفیس پر لے آتا ہے جہاں پہ تھوڑی بہت روشنی ہے. پھر ہم پانی کے اندر چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے طوفان میں ایسے ہی ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کھینچ کے باہر نکالتے ہیں اور یہ کام بار بار ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے. ہمیں کیسے پتا چلا بار بار ہو رہا ہے؟ یخرجہم، یہ مضارع ہے، مضارع جس کو فعل مضارع کہتے ہیں. فعل مضارع جو ہوتا ہے نا وہ حال اور مستقبل دونوں کو ظاہر کرتا ہے. یعنی ابھی بھی یہ کام ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا. تو ایک لمحے جب انسان ڈوبتا ہے تو اگلے لمحے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتے ہیں. پریکٹیکل لائف میں اس کو یوں دیکھیے کہ مومن بھی، جو ہم سب جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، مختلف طرح کی خطاؤں اور غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. گناہ اور لغزشوں کے اندر ہم مطلب ڈرفٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ گناہ اور خطائیں کیا ہیں؟ یہ اندھیرے ہیں. فار ایگزامپل جھوٹ ہے، چوری، غیبت، حب الدنیا ہے، حسد، نفاق، لالچ. یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ جس کا شکار مومن ہو سکتا ہے. لیکن جن کے ہاتھ میں وہ اینکر ہوگا نا، وہ عروۃ الوثقی، تو کیا ہوگا؟ وہ بار بار ان اندھیروں سے نکال کر اس کو روشنی کی طرف لے آئے گا. ان کو بار بار ان کو احساس ہوگا ہے ہم سے غلطی ہو گئی. ان کو بار بار ان کے اندر سے آواز آئے گی نہیں غلطی ہوگی. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اس اینکر کی وجہ سے ہے کہ بار بار انسان غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس اندھیرے سے نکال کے روشنی میں کھڑا کر دیتا ہے. مگر جن کے ہاتھ میں یہ مضبوط اینکر یا کڑا نہیں ہوگا، ان کا کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ تو اندھیروں میں غرق ہو جائیں گے.
تو ہماری زندگی میں بھی بہت سارے ظلمات اندھیرے ہو سکتے ہیں. کبھی ہم سست ہو جاتے ہیں، ہم مطلب نمازوں کو لیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ہم مسئلتاً جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو ہرا بھی دیں کچھ نہ کچھ، آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پاتے. مگر اگر ہم نے وہ کڑا پکڑ رکھا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان اندھیروں سے مسلسل نکالتا رہے گا. اور کس طرف لاتا رہے گا؟ نور. ظلمات پلورل ہے، نور سنگولر ہے. آپ دیکھیے، کیونکہ اندھیرے تو بہت ہوتے ہیں مگر روشنی کی ایک ہی کرن کافی ہو جاتی ہے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے. اور وہ نور کیا ہے؟ وہ نور ہمارا دین ہے، وہ نور یہ کتاب ہے، وہ نور ہمیں ہماری شریعت ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من الظلمات الی النور. وہ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست و طاغوت ہیں جو ان کو نور سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. کیسے جی لے جاتے ہیں؟ جیسے فار ایگزامپل کوئی غلط کام ہے، انسان کو کوئی چیز پسند آ گئی لیکن ہے غلط ہے. کیا ہوگا؟ نہیں تمہیں پسند ہے کر لو، کیا ہوا، ایک دفعہ سے کیا فرق پڑ جائے گا، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، بندہ انجوائے کرے. تو اگر انسان کبھی کوشش بھی کرتا ہے نا اپنی فطرت کی وجہ سے، کیونکہ فطرت تو سلیم ہے نا سب کی، کہ وہ ان شیطانی چیزوں کو چھوڑ دے اور روشنی کی طرف آ جائے، دین کی طرف آ جائے، تو اس کے طاغوتی جو دوست ہیں اس کو مزید اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ نہ اندھیرا ایک ہے اور نہ طاغوت ایک ہے، یہ ملٹیپل فولڈ ہے یہ چیز، جو انسان کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں اور نتیجہ کیا ہے کہ ایک دلدل کی طرح انسان ان کے اندر دھنستا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اوپر کی طرف کھینچ رہے ہیں، نور اوپر کی طرف بچا رہا ہے اللہ تعالیٰ بار بار کہ آخر کار انسان بچ جائے. بار بار کھینچ رہے ہیں نا، بار بار کھینچ رہا ہے کہ انسان بچ جائے. لیکن طاغوت کیا کر رہے ہیں؟ نیچے کی طرف دھکیل رہے ہیں، ڈبو رہے ہیں یہاں تک کہ انسان پورے کا پورا ڈوب جائے. تو سبق ہمارے لیے اس آیت میں یہ ہے کہ ہم اپنا ولی کس کو چنتے ہیں. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ولی ہو جائے، تو پھر ہمیں دو ہی کام کرنے ہوں گے: طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان. یہ پاکی اور پلیدی اکٹھی نہیں رہ سکتی ایک جگہ پہ. پلیدی کو نکالنا پڑے گا، ناپاک کو الگ کر کے پاکی کی طرف جانا پڑے گا. یہ دونوں چیزیں آپس میں کو ایگزسٹ نہیں کر سکتی، پیسفل کو ایگزسٹنس نہیں ہو سکتی کہ ہم منافق بھی رہیں اور ہم یہ بھی کہیں کہ ہم نے اللہ کا دین بھی قبول ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں ایک پارٹی چننی پڑے گی یہاں پر کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، کیونکہ بیچ کی کوئی چیز نہیں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ایسے لوگ ہیں جو جہنم کی کھائی میں گر جائیں گے اور پھر اس میں ڈوب جائیں گے اور پھر وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے. تو بہت آپ نے دیکھا کہ آیت کرسی کے بعد جو دو آیات آئی ہیں بہت ہی تھاٹ پرووکنگ ہیں، انسان کو پورے کا پورا جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں اور ہمیں ایک بڑا بہترین آئینہ دکھاتی ہیں کہ اصل میں ہم کہاں کھڑے ہیں، لیکن آئینہ دکھانے کے ساتھ ساتھ راستہ بھی دکھاتی ہیں. آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، 258. الم ترى الى الذي حاج ابراہیم فی ربی. کیا نہیں آپ نے دیکھا اس کی طرف جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا تھا؟ ان اتاہ اللہ الملک. اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت عطا کی تھی، یعنی جس نے جھگڑا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت عطا کی تھی. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. قالا، اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں. قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب. پس ابراہیم نے کہا کہ بے شک میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکالنا. فبہت الذین کفر، تو مبہوت ہو گیا وہ جس نے کفر کیا تھا. مبہوت ہو گیا یعنی حیران ہو گیا، ششتر ہو گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو کہ ظالم ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ دوبارہ سے، اور ہم ان کا تذکرہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جہاں پہ جیسے ہی آپ کو یاد ہے کہ بنی اسرائیل کا قصہ ختم ہوا تھا تو ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا تھا ایز اے سیکنڈ فادر. جس طرح سے میں نے آپ کو وہ سورت کی ترتیب بھی بتائی تھی، اور اس میں یہ ہے کہ میں تمہیں امام بنانے جا رہا ہوں. وہاں پہ اس طرح کی بات ہوئی. تو پھر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ ان کی دعا کے ہمیں ایک رسول بھیج جو تزکیہ کرے، جو حکمت جو کتاب کی تعلیم دے، حکمت دے. تو یہ ساری چیزیں ہم پڑھ کے آئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہے نا قرآن میں، وہ بکھرا ہوا ہے مختلف حصوں میں. صرف اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں حضرت یوسف علیہ السلام ہی ایسے پیغمبر ہیں جن کی پوری کہانی ایک ہی سورہ میں موجود ہے اور اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے. باقی جتنے بھی انبیاء ہیں
وہ ہیر اینڈ دیر ان کی کہانیاں ہیں یہاں پہ پورے قرآن میں. تو سورہ بقرہ میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن وہ جو حصہ تھا نا جو ابھی پہلے ہم نے پڑھا جب وہ کعبہ کی دیواریں بلند کرے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، وہ تقریباً ان کی زندگی کا آخری حصہ ہے. یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کا ابتدائی حصہ بیان ہوا ہے. اچھا، پہلے اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں بات کی اور توحید کا سبق دیا، پھر بات ہوئی کہ اس رشتے کی جو آیت الکرسی کو سمجھنے کے بعد بندہ مومن کا اپنے رب کے ساتھ بن جاتا ہے. اب جب ساری بات سمجھا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اب اللہ تعالیٰ مثالوں سے بات واضح کر رہے ہیں. یہاں پہ ایسی پرسنالٹی کی بات ہے جس کا ولی اللہ ہے. کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہ ان کو بار بار بچاتا ہے. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم کو بار بار بچاتا ہے. وہ چاہے کسی قوم کے بندے سے بات کر رہے ہیں یا کسی بادشاہ سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک اینکر کو پکڑ رکھا ہے، اس عروۃ الوثقی کو، تو اب وہ بالکل بے خوف ہے. یہاں پہ بادشاہ کا ذکر ہے جس کا نام تک لینا اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، لیکن اپنے حبیب کا نام لیا ہے، اپنے نبی کا نام لیا ہے، اپنے خلیل کا نام آئی چٹ سے لیا ہے ابراہیم علیہ السلام. لیکن اس بادشاہ کا ذکر نہیں کیا. ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نمرود تھا، اس کی بات ہو رہی ہے جو اس وقت کا بادشاہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان اتاہ اللہ الملک، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کی طرف جس نے ابراہیم سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اسی رب کے بارے میں جس نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی. تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑ رہا تھا. ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ جن کے پاس کچھ پاور یا اتھارٹی آ جاتی ہے وہ دوسروں کو کیڑے مکوڑے ہی سمجھتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ بادشاہی انہی کا حق تھا، اور یہ چیز جو ہے نا، یہ کسی میں بھی، یہ بادشاہ تک لمیٹڈ نہیں، یہ کسی میں بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو. اس میں کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سائنٹسٹ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انٹلیکٹ کا تحفہ دیا ہے، اس لیے وہ مغرور ہو جاتے ہیں کہ ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو نمرود نے بھی یہی کیا. یہ بالکل نہیں سوچا کہ جو انٹلیکٹ اس کو جو بادشاہی عطا کی ہے وہ اس کو رب کی عطا کی ہوئی ہے. تو اس نے پوچھا اللہ کے بارے میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ڈیفینیشن دی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ وہی ولی، وہ جاتے کرسی میں پڑی تھی، الحی القیوم. ٹھیک ہے، تو نمرود نے کیا کہا آگے سے؟ نہیں، زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں. اور اس نے کیا کیا اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ چونکہ بادشاہ تھا تو اس کی پریزن میں، اس کے قید خانے میں کچھ قیدی موجود تھے، تو اس نے 2 قیدیوں کو بلایا اپنی کورٹ میں، اور ایک کو سب کے سامنے قتل کروا دیا اور دوسرے کو کہا کہ تم آزاد ہو. ٹھیک ہے، حالانکہ دونوں کو ہی سزائے موت ہو چکی تھی. تو اس نے کہا دیکھو میں بھی تو زندہ کرتا ہوں، میں بھی تو مارتا ہوں. اب دیکھیں یہ اس کا جو آرگیومنٹ تھا نا، یہ بڑا ہی ایک کائنڈ آف، آپ دیکھیے کہ فولش آرگیومنٹ تھا جو کہ نمرود نے پیش کیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے نا اپنی سنت پوری کی ہے. اور بڑے مزے کی بات ہے یہ، آپ سنیے گا کہ وہ کیا سنت ہے. مشرکوں کو بیوقوف بنانے کی سنت. ٹھیک ہے، وہ آپ کو یاد ہے نا، وہ کلہاڑے کو رکھ دیا تھا انہوں نے، وہ بتوں کو توڑنے کے بعد بڑے بت کے پاس کہ اس نے توڑا ہوگا سارا. تو یہ مشرکوں کو بڑا اچھا بیوقوف بناتے تھے. تو کتنا عقل مندی کا جواب دیا ہے کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکالنا. فاتی لے آ اس کو من المغرب، مغرب سے. تو ہوا کیا؟ ریئیکشن کیا تھا؟ اب آپ دیکھیے، یعنی آپ دلیل دیکھیے کہ کیسی اسٹرانگ دلیل دی ہے. فبوہت الذین کفر، فبوہت الذی کفر، تو وہ مبہوت ہو گیا وہ جس نے کفر کیا تھا، یعنی وہ بادشاہ. وہ لاجواب ہو گیا، پتھرا گیا. وہ کہتے ہیں نا منہ کھلے کا کھلا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی، یہی حال ہوگا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. ظالم کون ہے؟ جو حق کو دیکھ کر بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں. اب سورج کو مغرب سے نکال لانا ظاہر ہے یہ کوئی اٹس ناٹ اے سمپل سائنس، یہ بالکل آرام والی سادی بات نہیں ہے، مشکل کام ہے یہ. تو اتنی بڑی دلیل دیکھنے کے بعد بھی انسان کچھ تو سوچتا ہے نا، لیکن نہیں، انکار کا رویہ جب اختیار کر لیا تو کر لیا. تو ان کو ظالم اسی لیے کہا گیا ہے کہ حق کو دیکھ کر بھی انکار کر دیا. اور یوں پتہ چلتا ہے کہ اس واقعے کے بعد ہی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تھا. لیکن آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بادشاہ سے بات کر رہے ہیں، اور وہ بادشاہ جو تھا نا اس وقت کا خدا بھی ہوا کرتا تھا. تو لیکن کتنے فیئر لیس ہیں، بالکل نہ ڈر ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور دوسری بات، وہ عروۃ الوثقی ان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے وہ نہ ڈر ہے، اور بالکل بھی نہیں ڈر رہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ فیئر لیسنس جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے ہمیں اس وقت بھی نظر آتی ہے جب وہ آگ میں ان کو پھینکا جاتا ہے. خود ہی چھلانگ مارنے کو کہا تھا، کود پڑو آگ میں. تو آپ دیکھیے کہ کیا انہوں نے انتظار کیا؟ نہیں،
کتنا آپ مطلب کہ وہی والی بات ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کرنا کیا ہوگا؟ وہی دو کام جو پہلے بیان کی۔ آگے دیکھتے ہیں، ایک اور مثال آ رہی ہے زندگی اور موت کی۔ او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا مانند اس کے جو ایک بستی کے اوپر سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، یعنی کوئی ایسا، کسی ایسے کی بات ہو رہی ہے جو کسی ایسی بستی کے اوپر سے گزرا ہے جو کہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، تباہ ہو چکی تھی۔ قالا، اس نے کہا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ کس طرح اس کو اس کی موت کے بعد زندہ کرے گا، یعنی اس بستی کو کیسے، اتنی برباد ہو چکی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ اس میں زندگی لے کر آئے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے موت دے دی اور پھر اسے اٹھایا۔ قالا، فرمایا، کم لبست، کتنا عرصہ تم ٹھہرے رہے؟ قالا لبست یوما او بعد یوم، یہ بڑی، اس کو تو انڈر لائن کر لینا، یہ ہم بعد میں بھی دیکھیے گا قرآن پاک میں نا، یہ والی لائن، یعنی قالا کم لبست سے لے کے تو یوم تک، بے شک اس کو ہم نے مائنڈ میں رکھنا ہے، مطلب لائک بات کے لیے بھی، بات کے ریفرنسز کے لیے بھی۔ قالا کم لبست، فرمایا کتنا عرصہ تم ٹھہرے رہے؟ قالا، اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا کہ تم 100 سال موت دے دی 100 سال کے لیے، پھر اٹھایا، پوچھا اچھا کتنا دن ٹھہرے رہے ہو تم، کتنا عرصہ یعنی تم نیند میں رہے یا مرے رہے؟ قالا لبثت یوما او بعد یوم، سے کہا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اتنا ہی ٹھہرا رہا ہوں گا۔ قالا بل لبثت مئۃ عام، فرمایا نہیں بلکہ تم ٹھہرے رہے 100 سال۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسن، تو اپنے کھانے اور اپنے پینے کی طرف دیکھو، وہ بالکل باسی نہیں ہوا، وہ بالکل باسی نہیں ہوا۔ دس از آلسو دا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم تمہیں ایک نشانی بنا دیں لوگوں کے لیے، تمہیں ایک نشانی، یعنی کس کو؟ اس بندے سے کہا جا رہا ہے۔ وَانظُرْ إِلَىٰ عِظَامٍ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اور دیکھو طرف ہڈیوں کے، یعنی اب وہ گدھے کی طرف جو اشارہ کی نا، تو گدھا بالکل مر چکا تھا، ہڈیاں بھی اس کی چورا چورا ہو چکی تھی، یعنی اتنا 100 سال میں آپ دیکھیں کہ کیا حشر ہو سکتا ہے ایک آرگینک چیز کا، اور کھانا بھی کیونکہ آرگینک تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا، اور گدھا بھی آرگینک ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ چیز ہم دیکھیں گے کہ گدھے کو دیکھو اس کی ہڈیوں کی طرف کس طرح ہم انہیں جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر ہم تو ان کو گوشت پہنا دیتے ہیں۔ فلما تبین له، پھر جب اس کے لیے واضح ہو گیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس نے کہا میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب سے پہلے اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا اس مری ہوئی بستی کو؟ تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یعنی ایک اور مثال ہے زندگی اور موت کی، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کا تھوڑا سا ہے وہ دیکھ لیں ہم، کہ بنی اسرائیل کا ہی کیونکہ واقعہ ہے، تو بنی اسرائیل کے اوپر نا، کیونکہ بہت بڑی سلطنت تھی ان کی، تو ان کے اوپر عراق کے بادشاہ نے، اس کا نام تھا نیبوکیڈ نظر، اس نے حملہ کیا تھا، 6 لاکھ کو قتل کیا تھا، 6 لاکھ کو قیدی بنا کے واپس لے آیا تھا، وہ جو بابل کا شہر ہے نا جو ہمیں پڑا، جہاں پہ ہاروت اور ماروت آئے تھے، تو وہ وہاں پہ ان کو لے آیا تھا۔ بیت المقدس اس نے تباہ کر دیا، جو ان کا قبلہ تھا، ہیکل سلیمانی جو ہے وہ بالکل مسمار ہو گیا، تورات جل گئی، کچھ نہیں بچا ان کا۔ تو اب جب کیا ہوا کہ وہاں سے نا گزر ہوا، کس کی بات ہو رہی ہے اصل میں؟ حضرت عزیر علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کے اوپر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، جو مانند اس کے جو گزرا ایک بستی کے اوپر، وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، یعنی پوری بستی الٹ گئی تھی اور اتنا وقت گزر چکا تھا کہ عمارتیں ختم ہو چکی تھیں، ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ عزیر علیہ السلام گزرے تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا، یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ یہ دوبارہ کھڑی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے زندہ کرے گا؟ تو ہوا کیا اس کے بعد؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال کے لیے موت دے دی اور پھر اسے اٹھایا۔ یہ واقعہ بیچ میں ہوا۔ پھر جب اٹھایا تو کیا پوچھا؟ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، کتنا عرصہ ٹھہرے رہے؟ یہ سوال سے لگ رہا ہے نا بہت عرصہ سوئے ہیں، کیونکہ وہ دیکھیں جیسے کوئی بہت زیادہ دیر سے سو کے جاگتا ہے نا، تو ہم پوچھتے ہیں پتہ ہے کتنی دیر تک سوتے رہے ہو؟ تو بالکل اسی طرح کے انداز میں سوال کیا کہ کتنی دیر تک سوتے رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے یہی سوال اصحاب کہف جو 300 پلس ایئرز تک سوتے رہے تھے، انہوں نے بھی جاگ کر، جو 2 گروہ تھے، ایک نے دوسرے سے یہی سوال کیا تھا۔
یہی سوال قیامت والے دن انسانوں سے کیا جائے گا کہ کتنا عرصہ ٹھہرے گئے، اور امیزنگ بات پتہ ہے کیا ہے؟ سب کا جواب ایک ہی ہے. کون سا؟ لبثت یوما او بعض یوم، یہی ٹھہرا رات ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اور یہ قرآن میں موجود ہے، یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، یہ قرآن میں موجود ہے. اصحاب کہف کی کہانی آپ کو یاد ہوگی، اس کے علاوہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. تو کیا ہوا کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے بعد کہ قال بل لبست میت عام، بلکہ تم تو 100 سال تک زندہ رہے. تو وہ تو شوق ہی ہو گئے ہوں گے کہ کیسا ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب دیکھو، فانظر الی طعامی کا، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، و شرابی کا، اور پینے کی طرف، لم یتسن، وہ بالکل بھی باسی نہیں ہوئی. یہ 100 سال میں خوراک کو کچھ نہیں ہوا، وہ ابھی بھی فریش ہے. ہم ایک دن دودھ فریج میں نہ رکھیں دہی بن جاتا ہے، کھانا فریج میں نہ رکھیں اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ کہ کھانے کو کچھ نہیں ہوا، کھانا ویسے کا ویسے ہی رہا ہے. وانظر الی، وہ سوال مائنڈ میں رکھیے، اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا؟ ٹھیک ہے. وانظر الی، اور دیکھو، الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو. ٹھیک ہے، اب اپنے گدھے کی طرف دیکھو، گدھا کیونکہ مر چکا تھا. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم تمہیں نشانی بنا دیں لوگوں کے لیے. تو اس سے پہلے کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تمہارے گدھے کے ساتھ کیا ہوا، میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہ سب میں نے کیوں کیا. اللہ تعالیٰ یوں بتا رہے ہیں اس کو، تاکہ تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی یا آیت بنا دوں، تمہیں دیکھ کے لوگوں کا ایمان مضبوط ہو جائے، کیونکہ تمہیں زندگی اور موت دونوں کا مشاہدہ کروا دیا گیا ہے. تم لوگوں کو آیات نہیں سناؤ گے، بلکہ تم خود ایک آیت ہوگے. ٹھیک ہے. وانظر، اور اب دیکھو جو آخری حصہ ہے اس کا، اس میں دیکھیں وانظر الی عظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. تو دیکھو طرف ہڈیوں کے کس طرح ہم ان کو جوڑتے ہیں اور پھر ہم اس کے اوپر گوشت پہناتے ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے کہ اس کو کھڑا کیا ہے، اس کے پنجر کو، اس کے سارے اسکیلیٹن کو جو گدھے کا تھا جو ختم ہو چکا تھا، اس کو ہڈیوں کو ایک ایک کو جوڑا، اور جوڑ کے اس کے اوپر ٹشو چڑھائے ہوں گے. ٹشو چڑھانے کے بعد اس کے اوپر اس کی سکن چڑھا دی ہو. تو یہ سارا جو ہے نا، یہ کوئی مطلب آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. کوئی ویڈیو اینیمیشن تو ہم دیکھتے ہیں اب ایسا ہو جاتا ہے، لیکن یہ کوئی ویڈیو اینیمیشن نہیں ہو رہی، ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. فلما تبین لہ، پھر جب واضح ہو گیا ان کے لیے، کیا واضح ہو گیا کہ اللہ سے یہ نہیں پوچھنا کہ یہ کام کیسے ہوگا. اب دیکھیں، خوراک جس کی زندگی کم ہوتی ہے وہ 100 سال تک فریش رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو یعنی حضرت عزیر کو خود مٹی ہو جانا چاہیے تھا، ان کو زندہ رکھا. اور یہ بھی دکھا دیا گدھے کی مثال سے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. ان کی 3 ڈائمینشن میں اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے. تو ہمیں کیا معلوم ہوا کہ نہ صرف یہ عقیدہ کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام طرح کی زندگی اور موت ایکچولی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. صرف یہ عقیدہ نہیں رکھنا، اس بات کا یقین بھی رکھنا ہے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ زندگی موت زندگی موت زندگی موت ایسے دیتا چلا جاتا ہے. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 ہم پڑھ چکے ہیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم کس طرح سے کفر کر سکتے ہو اللہ کا، جبکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو یہ سب کچھ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کنٹرول کر رہا ہے. اور کیا ہے، قالا، انہوں نے کہا، عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اب میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. یعنی ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اس بات کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ ہم کس طرح زندگی کے فیصلے لیں. یہ بات ہمیں بھی دیکھیں، یہ بات کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ بات ہمیں بھی فیئرلیس کر دیتی ہے. اب عزیر علیہ السلام کو کیونکہ عراق کے شہر بابل میں جانا تھا، وہاں پہ جا کے بنی اسرائیل کو جو قید میں تھے، اور چونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جادو کی طرف چلے گئے تھے، ان کی ایمانی حالت مر چکی تھی. ایک تو یہ ان کی بستی بالکل ختم ہو گئی، فزیکل ڈیتھ، دین ان کے ایمان کی ڈیتھ بھی ہو چکی تھی. تو انہوں نے ان کے اندر ایمان کی روح کو جگانا تھا، اور یہ بہت بڑا مشن تھا. اس مشن کو پورا کرنے کے لیے ان کو فیئرلیس ہونا ضروری تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مشاہدہ کروا کر، یعنی آنکھوں دیکھا مشاہدہ کروا کر، کوئی علم الغیب نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. اب اللہ نے اپنے پیغمبروں کو صرف علم الغیب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ علم الغیب پہ تو، ایمان بالغیب پہ تو وہ پہلے ہی تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیقتیں غیب کے پردے ہٹا کے بھی دکھائیں.
اور کیونکہ اب وہ جان گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. تو آپ دیکھیے کہ یہ کنڈیشن ہو جائے جب کسی کی, تو اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ پھر کس طرح سے انبیاء جو ہیں وہ پوری کنوکشن کے ساتھ اپنا میسج جو ہے وہ پھیلا دیتے ہیں دنیا کے لوگوں تک. ایمان بالغیب ایک چیز, اور پھر کہ مشاہدہ عینی بھی کروایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو. ابھی اس میٹنگ کا ٹائم اوور ہو رہا ہے, میں اس کو اینڈ کرتی ہوں, ٹھیک ہے, اور پھر آپ میم ایک کوشچن پوچھ کوشچن لوں میں آپ سے. لیتی ہوں اگلے سیشن میں, ٹائم بالکل جا رہا ہے, ٹھیک ہے.